आजा शावेज पुत्र, हम तेरा इंतजार कर रहे थे। बीजान ने लहजे में शीरी खोलते हुए मोहब्बत पाश नज़रों से पोते को देखा था। बीजान, ये मेरे सोने का वक्त है, अब जल्दी बताएं कि कौन सी बात है। और नींद की खुमार में वो बीजान की गोद में लेट चुका था, जबकि बीजान उसके बाल सहलाने लगी। पहले तो वादा कर कि बिल्कुल भी इनकार नहीं करेगा, मुझे तुझ पर ज़रा यकीन नहीं, तेरे बाप ने भी यही कहा था। बीजान ने नरूठे अंदाज में शावेज को एक नया हुक्म दे दिया। उसने आंखें खोलकर बीजान को देखा और फिर एक नज़र अपने ताया पर डाली, जो ये सब करवा रहे थे, और वो चुपचाप आंखें मूंद गया। बीजान समझ गई कि वो ऐसे मानने वालों में से नहीं। हमने सोचा है कि शहजादी की तो मंगनी टूट चुकी है, वो कमबख्त लड़का अंगूठी और बाकी सारा सामान भी वापस कर गया है। बीजान ने तमहीद बांधते हुए शहरोज़ को दिल ही दिल में कई सलावातें सुनाई। वो उनकी पोती के लिए मुंह पर इनकार करके गया था। अगर वो इस रिश्ते से इनकार करता तो ज़्यादा महसूस ना होता, मगर उसने ऐन मंगनी वाले दिन शहजादी को देखते ही इनकार कर दिया। दादी, आप मुझे क्यों शहजादी की बातें बता रही हैं? मेरा उस ख़ानदान की लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। उसने कोफ से जुमला अदा किया, जबकि बीजान अपने बेटे की तरफ देख कर रह गई थी, जो उन्हें आंखों ही आंखों में तसल्ली दे रहा था। शावेज से ये बात करने की हिम्मत किसी की भी ना थी। सबने बीजान को मजबूर किया कि वो इस बात की शुरुआत करे। घर के सभी बड़े बीजान के कमरे में जमा थे और शावेज को भी इसीलिए बुलाया गया था ताकि उसकी राय जान ली जाए। देख पुत्र, तो उस ख़ानदान का वली अहद है, आगे उस ख़ानदान की भागदौड़ तुझे तो संभालनी है। मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग शहजादी की मंगनी के मुतालिक तुमसे मशवरा कर लेते। तो बीजान ने घबराते हुए जुमला अदा किया। उन्हें अपने उस पोते से बहुत डर महसूस होता था। बेशक उनके पूरे ख़ानदान पर उनका रोबर दबदबा था, मगर पोते के सामने वो हार जाती थी। दादी जान, आप भी कभी कभी कमाल करती हैं। मंगनी उसकी कर रही हैं, पूछ मुझसे रही हैं। भला ये भी कोई बात हुई? आप पता नहीं किस दौर में जी रही हैं, जिसकी मंगनी होती है उससे नहीं पूछते, बाकी सारे ख़ानदान से पूछ लेते हैं। वो झुंझुलाते हुए जुमले अदा करने लगा। बीजान के अल्फाज गुम हो गए थे कि अब वो पोते को कैसे समझाएं। देखो बेटा, तुम इस ख़ानदान के वली अहद हो, और तुम बेशक 2 बीवियां भी रख लोगे तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। तुम्हारे बाप ने भी तो 2 शादियां की थी। बीजान ने उसके बाप का जिक्र करते हुए उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहा, मगर वो 2 शादियों को सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठा और आंखें फाड़े बीजान को देखने लगा, जो तासुरात सर्द किए बैठी थी, मगर उनकी बातें शावेज के सर पर आसमान गिरा चुकी थी। बीजान, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि 2 शादियों से क्या मुराद है? जब वो गुस्सा होता था तो दादी जान को बीजान बोलता था। वो गुस्से से दांत पीस रहा था। देख बेटा, हम तेरी शादी तेरी पसंद की लड़की से तब करवाएंगे जब तुम शहजादी से शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे। बीजान ने बहुत तहम्मुल से जुमले अदा किए, मगर सामने बैठा शख्स बेयकीनी से हर किसी के चेहरे को देखने लगा। वो सब भी सर झुका चुके थे। बीजान, आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती। वो गुस्से से बेड से उठकर नीचे जा खड़ा हुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बीजान ये बात कर सकती हैं। उसने बहुत मिन्नतों से निम्रा से शादी करने के लिए घर वालों को मनाया था, और अब वो लोग उसके मुंह पर ही मुकर गए थे। ऐसा कैसे हो सकता था? वो निम्रा को क्या जवाब देगा, और ये सोच सोच कर ही उसे होल उठ रहे थे। बीजान, आप ऐसा नहीं कर सकती। वो अभी भी शौक की कैफियत में बार बार यही दोहरा रहा था। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो शावेज मियाँ, अगर तुमने शहजादे से शादी का इनकार किया तो उस निम्रा को भी भूल जाना। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये याद रखना कि तुम्हें जायदाद से आग कर दिया जाएगा, फिर उसी मोहब्बत के सहारे सारी ज़िंदगी गुजार लेना। ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि मोहब्बत के सहारे सारी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। खाओगे क्या, और जिस तरह की ज़िंदगी तुम्हें गुजारने की आदत है कैसे गुजारोगे? बेशक तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए जायदाद छोड़ी हो, मगर तुम ये जान लो कि तुम्हारा वास्ता बीजान से पड़ा है। बीजान उसे धमकी देते हुए दुपट्टा सर पर जमाने लगी। उनके सारे बच्चे हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। उनका वही असली रूप जो उनके शौहर के मरने के बाद उन्हें मिला था। यही वजह थी कि वो आज भी अपने बेटों को जोड़े एक साथ बैठी थी, वरना तो उनके घर का शिराजा कब का बिखर गया होता। बीजान, आप ऐसे कैसे मेरी इससे शादी करवा सकती हैं? ना सिर्फ हमारी उम्र में फ़र्क है, बल्कि हमारी शख्सियत एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है।
آپ جانتی ہیں کہ میں کس طرح کی بیوی چاہتا ہوں اور شہزادی میری امیدوں پر پوری نہیں اترتی۔ شہروز نے حلق کے بل چلاتے ہوئے بی جان کو سمجھانا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نہیں جانتے، تمہیں پہلی شادی شہزادی سے کرنی ہی پڑے گی تاکہ خاندانی بیوی ہونے کے ناطے اس کا روپ ہو، اور تم ولی عہد ہو، تو کیا ہم کسی دوسرے خاندان کی لڑکی کو اس کا گھر کا کنٹرول سونپ دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میرے بعد شہزادی اور تم ہی ہو جو اس گھر کو سنبھالو گے۔ بی جان نے غصے سے ایک نگاہ پوتے پر ڈالی جو دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ وہ ان کے گھر کا ولی عہد بہت مضبوط شخص تھا، مگر آج اپنی محبت سے دستبردار ہوتے وقت اس کی روح تک کام گئی تھی۔ میری 2 شرطیں ہیں، اگر آپ نے پوری کر دی تو میں شہزادی سے شادی کروں گا۔ اس نے فیصلہ کرتے ہی بی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جواب دیا۔ بی جان بھی گڑبڑا گئی کہ کہیں وہ نمرہ سے پہلی شادی کی خواہش ہی نہ کر ڈالے۔ ہمیں تمہاری ہر شرط منظور ہے، مگر پہلے تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی۔ تمہیں شہزادی سے نکاح کرنا ہوگا۔ بی جان نے غصے سے اسے سمجھانا چاہا تاکہ ان کے لہجے میں لچک نہ ہو اور نہ ہی وہ یہ سمجھے کہ وہ بی جان کو ایک بار پھر اپنی باتوں میں کر لے گا۔ میں شہزادی سے شادی اس وقت کروں گا جب وہ یہاں آ کر سب کے سامنے بولے گی کہ وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ نہ جانے اس کے ذہن میں ایسی کون سی منصوبہ بندی چل رہی تھی کہ وہ یہ کہہ گیا۔ بی جان مسکرا اٹھی اور بھلا یہ بھی کوئی شرط ہے؟ زینت، جلدی سے جاؤ اور شہزادی کو بلا کر لاؤ۔ انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی بہو کو شہزادی کو بلانے کا بولا تو وہ منہ ناک بناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بی جان نے ایک ترچھی نظر حاکم پر ڈالی جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ وہ ان کی بیوی سے بہت تنگ تھی۔ حاکم کو جتاتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا اور وہ سر جھکا گئے۔ آدھے گھنٹے بعد شہزادی ہلکے گلابی رنگ کے کپڑے پہنے وہیں پر چلی آئی۔ شاید وہ پکوڑے بنا رہی تھی، اس لیے بیسن کے کچھ چھینٹے اس کی قمیص پر موجود تھے۔ بی جان نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا جو بالکل بھی اپنا بناؤ سنگھار پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ بی جان، آپ نے بلایا مجھے؟ اس نے بادب لہجے میں بی جان کو مخاطب کرتے ہوئے سوال پوچھا۔ بی جان نے ایک گہری نظر لڑکی کے وجود پر ڈالی۔ ہلکا گلابی رنگ اس پر خوب جچ رہا تھا اور اس کے چہرے کے نقوش تو بہت پیارے تھے، مگر اس کی سانولی رنگت تھی جو اس کے حسن کو ماند کر دیتی تھی، ورنہ اس کے لمبے گھنے بال جو کمر پر چوٹی کی صورت جھولتے رہتے تھے، ایسے بال تو پورے خاندان میں کسی کے نہ تھے۔ کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی جبکہ کاجل آنکھوں پر پھیلا ہوا تھا۔ شاید کچن میں کام کرتے ہوئے اس نے پنکھا بند کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے سارا بدن پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ وہ دوپٹہ بھی سر پر جمائے ہوئے تھی اور بی جان کو پسینے سے بہت نفرت تھی۔ انہوں نے شہزادی کو اپنے پاس بلانے کی بجائے اسے وہیں دروازے پر کھڑا رکھا۔ یہ بات تو شاویز بھی محسوس کر چکا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا اور اسے پوری امید تھی کہ بی جان بھی اس رشتے سے منع کر دیں گی۔ شہزادی پتر، کہ تجھے شاویز سے رشتہ منظور ہے؟ اب تمہارے ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں جو ہم ان سے پوچھ کر تمہارا فیصلہ کریں۔ تمہارے اقرار کے بغیر یہ شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ بی جان نے شہزادی کو حوصلہ دیتے ہوئے بڑے پیار سے سمجھایا۔ اس نے خالی نظروں سے سب کو دیکھا۔ وہ سب لوگ آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور دل کی دھڑکن کا شور ماحول میں سنگینی پھیلا رہا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے دل باہر آ جائے گا۔ تم شادی کا اقرار کرو، اس سے پہلے آپ سب لوگ میری دوسری شرط سن لیں۔ شاویز نے آواز بلند سب کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ جس روز شہزادی اور میرا نکاح ہوگا، اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد نمرہ اور میرا نکاح ہوگا، اور میں جہاں رہوں گا نمرہ میرے ساتھ رہے گی، مگر شہزادی خاندانی بیوی ہونے کے ناطے حویلی میں رہے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہ ہو، کیونکہ اس کی اہمیت میری زندگی میں اس جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس نے جوتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہزادی کو گھور کر دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں اپنی ناقدری پر آنسو بھرنے لگے۔ برخوردار، یہ کیسی شرط ہے؟ شاہ نواز نے دھاڑتے ہوئے بھتیجے کو سمجھانا چاہا، مگر ان کی اہمیت اس گھر میں ایک فرد کی تھی، نہ کہ ولی عہد کی۔ یہاں ولی عہد کا ہر حکم حرف آخر تھا۔ ابھی بی جان زندہ تھی، تب تک وہ کوئی بھی چیز اسے نہیں سونپ سکتی تھی۔ وہ ہر چیز کا حساب خود رکھتی تھی، اور ہاں، ان کی وفات کے بعد ہی شہزادی اور شاویز نے مل کر سب کچھ سنبھالنا تھا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میری 2 شرطیں ہیں، تب بی جان نے کہا تھا کہ ہمیں ہر شرط منظور ہے۔ آپ پہلے ہی اقرار کر چکی ہیں، گھر کی بڑی ہونے کے ناطے آپ اپنے الفاظ سے پھر نہیں سکتی۔
شاویز نے بی جان کو ان کے فرائض یاد دلاتے ہوئے انہیں بھڑکا دیا۔ شاویز میاں اپنی حد مت بھولو، تم تھے تو اس فرنگن کے بیٹے، ہم نے تمہیں اس حویلی میں مقام دلایا ہے، اگر ہم مقام دے سکتے ہیں تو وہ مقام تم سے کھینچ بھی سکتے ہیں، اس لیے اپنی حد میں رہ کر بات کرنا سیکھو، ورنہ جو ہم نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا تھا وہ تمہارے ساتھ دہراتے ہوئے بالکل بھی شرم محسوس نہیں کریں گے۔ بی جان نے غصہ کرتے ہوئے جیسمین کا ذکر کیا تھا۔ ماں کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ بی جان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم ہوتے کون ہو ہم پر فیصلے تھوپنے والے؟ جب تک بی جان زندہ ہے اس گھر کے فیصلے وہ کریں گی۔ زینت کہاں پیچھے رہنے والی تھی، پہلے ہی وہ شاویز کی ولی عہد بننے کے حق میں نہ تھی، اور اب جب شہزادی کی شادی اس سے ہو رہی تھی، یعنی گھر کا سارا کنٹرول ہی ان کے خلاف چلا جانا تھا۔ ان لوگوں نے کب حکومت کرنی تھی؟ کیا وہ ساری زندگی ایسے ہی رعایا کی طرح غلام بنے رہیں گے؟ چاچی جان آپ تو مت بولیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں زیادہ تر شہر ہوتا ہوں تو حویلی کے معاملات سے انجان ہوں؟ ایسا نہیں ہے، مجھے ہر کسی کا پتہ ہے کہ کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور جو لوگ ولی عہد کے خلاف سازش کرنا چاہیں گے ان کو کوئی حق نہیں کہ اس حویلی میں رہیں۔ بی جان کے بعد فیصلہ کرنے کا حق میرے پاس ہے، وہ سختی سے کہتے ہوئے چائے کی پیالی زور سے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے رکھ چکا تھا۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑی بڑی آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے وہ اپنے شوہر کے بھتیجے کو دیکھ رہی تھی جو اسے ایک آنکھ نہیں پسند تھا۔ وہ اپنی بہن کی شادی اس سے کروانا چاہتی تھی، مگر اس نے اس کے چچا زاد کو پسند کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زینت سے دشمنی مول لے لی تھی۔ چچی جان، جب دو بڑے بول رہے ہوں تو چھوٹوں کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ بے شک میں آپ سے عمر میں چھوٹا ہوں، مگر میرا رتبہ اور مقام آپ سے بڑا ہے کہ مجھے مخاطب کرتے وقت عزت اور احترام کا خاص خیال رکھا کرے۔ وہ سختی سے لب پھینچتے اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی شہزادی پر نظر ڈال کر نہ دیکھا تھا، اور وہ جو زیادہ رونے کی وجہ سے اب کانپ رہی تھی وہ ہمیشہ ایسے ہی خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا سارا دن کچن میں گزرتا تھا۔ اور دیکھو شاویز، ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم ولی عہد کے متعلق اپنا فیصلہ بدل دیں۔ تم شاہ میر تم سے صرف 2 ہی دن چھوٹا ہے۔ دوسری زبان میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تم بدتمیزی پر اتر آئے تو میں پھر شاہ میر کو ولی عہد بنا دوں گی، شہزادی کی شادی اس سے کر دوں گی۔ ویسے بھی اسے شہزادی سے شادی پر کوئی خاص اعتراض نہیں، نہ ہی وہ باہر منہ مارتے ہوئے اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر چکا ہے۔ بی جان نے شاویز پر شاہ میر کو فوقیہ دے تھی۔ یہ دیکھ کر شاہ نواز کے کندھے چوڑے ہو گئے، اور آخر کو بیٹا کس کا تھا؟ دادی جان، یہ فیصلہ آپ نے نہیں بلکہ دادا جان نے کیا تھا۔ میرے پیدا ہوتے ہی انہوں نے یہ جو انگوٹھی مجھے پہنائی تھی وہ کوئی عام انگوٹھی نہیں ہے، اس کی اہمیت سے آپ بھی واقف ہیں، اور اس خاندان کا زیادہ تر کاروبار میرے ہاتھوں میں ہے۔ آپ بھی سوچ لیجئے گا، وہ بی جان کا پوتا تھا، اور اگر وہ دھمکی دے رہی تھی تو وہ کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا؟ تم ایک فرنگن کے بیٹے ہو کر بی جان کو دھمکاؤ گے؟ زینت کو اپنا غصہ اتارنے کا موقع مل گیا۔ کب سے وہ یہ باتیں دل میں دبائے ہوئے تھی، اور آج وہ سب کے سامنے شاویز کی مخالفت لے سکتی تھی۔ حاکم اسے منع کرتے رہ گئے، مگر وہ جب بولنے پر آئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شہزادی پاگلوں کی طرح سب کو دیکھ رہی تھی، اور وہ سب آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، مگر وہ کسی کو کہہ نہ پائی۔ خاموش، بس بہت ہو گیا۔ تم سب لوگوں کو میں نے یہاں لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ یہاں کسی لڑکی کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بی جان نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے ان سب کے چہروں پر نظر ڈالی جو وہ بحث کرتے ہوئے نہ جانے کہاں پہنچ گئے۔ اماں جان، ہمیں تو آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، مگر اپنے لاڈلے پوتے سے پوچھ لیجئے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ بشریٰ بیگم کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ بشریٰ بیگم، فیصلہ آپ کا نہیں ہو رہا جو آپ کو منظور ہے، میں جو فیصلہ کروں گی وہ سب کو ماننا ہی پڑے گا۔ انہوں نے طنزیہ سب پر نظر ڈالتے ہوئے تکیے کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ سب کو ایک نظر دیکھا اور آنکھیں موند لیں۔ یہ فیصلہ شہزادی اور شاویز کے بارے میں ہو رہا ہے، امید کرتی ہوں کہ وہ دونوں میرے فیصلے کی لاج رکھیں گے۔ وہ بولتے ہوئے خود کو پرسکون کر چکی تھی۔ شاید ان کا کیا گیا فیصلہ ٹھیک ہو۔ 15 دسمبر کو شہزادی اور شاویز کا نکاح ہوگا، اور فیصلے کے مطابق اگر شہزادی شاویز کی پسند کے مطابق نہ ڈھل پائی تو ٹھیک 1 سال کے بعد 15 دسمبر کو نمرہ اور شاویز کا نکاح ہوگا، اور یہی میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ تم سب لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بی جان ابھی بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ جب ایک
मध्यम सी आवाज़ ने सबको दोबारा कुर्सियों पर बैठने पर मजबूर कर दिया। बीजान, मुझे आपका फ़ैसला मंजूर नहीं है। शावेज़ भाई का मुझे नहीं पता, मगर मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती और ये भी मेरा आखिरी फ़ैसला है। ये कहकर वो रोते हुए कमरे से निकल गई, जबकि शदीद गुस्से में शावेज़ ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थी। वो जिस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, एक तो ज़बरदस्ती बीजान के कहने पर उसे कबूल कर चुका था, और वो थी कि सबके सामने उसको ठुकरा कर चली गई। बीजान पर सख्ता तारी हो चुका था। कभी ना बोलने वाली शहज़ादी आज अपने हक़ में बोल पड़ी थी। ज़ीनत तंज़िया मुस्कुराने लगी, जबकि बुशरा बेगम के सीने में भी ठंडक पड़ गई थी। अलबत्ता उस पूरे कमरे में दो नफूस थे जो शदीद परेशान थे, और एक हाकिम साहब और दूसरा बीजान। वो जैसे ही अपने कमरे में आई, शावेज़ ज़ोर से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसके बाजू सख्ती से दबोचते हुए उसे घूरने लगा। तुम मुझसे शादी के लिए इनकार करोगी? वो रोते हुए उसे घूर रही थी। उसके हाथों की सख्ती शहज़ादी के बाजू पर बढ़ती जा रही थी। वो कराह कर रह गई। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती तो बस नहीं करना चाहती। आप चले जाएं यहाँ से, और दोबारा मेरे कमरे में आने से पहले इजाज़त लीजिएगा, समझे आप? वो हल्क के बल चिल्लाते हुए उसे धक्का देकर दूर हुई थी, जबकि शावेज़ उसके ये तेवर देखकर हैरान रह गया। उसे शहज़ादी से इस रद्द-ए-अमल की हरगिज़ तवक्को न थी। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम यानी मामूली शक्ल सूरत और सांवली रंगत वाली लड़की जिसको उसका मंगेतर छोड़कर चला गया है, वो मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर रही है। शावेज़ ने उसके माजी को कंगालते हुए जैसे तस्दीक चाही थी, जबकि डर के मारे वो आंखें मीच के रह गई। दिल ही दिल में उसने शहरोज़ को कई गालियां दे डाली। पिछले 20 सालों से ये मंगनी तय थी, फिर आखिरी वक्त में तोड़कर तस्लील का सामान ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी? वो मंगनी से पहले ही मना कर देता, और ऐन मंगनी वाले दिन 200 लोगों के सामने उसने मंगनी करने से इनकार किया था। वो शहरोज़ से शदीद नफ़रत करने लगी थी। मैं भी शहज़ादी कासिम मीर हूँ, आपके मुंह पर आपसे शादी के लिए इनकार करती हूँ, समझे आप? दफ़ा हो जाएं अब आप यहाँ से। वो सारे लिहाज बिला ताक रखते हुए शावेज़ की आंखें खोल गई थी। वो अभी भी बेयकीनी से उस लड़की को देख रहा था जो ज़्यादातर किचन में मसरूफ़ रहती। बहुत कम ही उसका शावेज़ से सामना होता था, और आज वो कितनी बड़ी बात कर गई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वो गुस्से में आगे बढ़ा और शहज़ादी के बाजू पकड़ने ही लगा था जब उसने ज़ोरदार कुशन शावेज़ के मुंह पर दे मारा। मैं एक इज़्ज़तदार बाप की इज़्ज़तदार बेटी हूँ, और किसी गैर महरम को यह हक़ नहीं देती कि वो बार बार मुझे छुए। मुझे अपनी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा प्यारी है। निकल जाएं यहाँ से, इससे पहले कि मैं जाकर बीजान को आपकी शिकायत लगाऊं। उसने अपनी हिफाजत के लिए जल्दी से गुलदान उठा लिया था। मुबादा वो उन जुमलों का बदला लेते हुए उसे थप्पड़ ही न मारते। शहज़ादी कासिम, मेरी ये बात अब तुम याद रखना कि तुम्हारा वास्ता शावेज़ से पड़ा है। तुम्हें अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है ना? अब देखना कि मैं तुम्हारी इस इज़्ज़त को कैसे तज़लील का निशाना बनाता हूँ। शहरोज़ ने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। ये कहकर उसने हिकारत से शहज़ादी को देखा और कमरे से निकल गया। बाहर खड़ी ज़ीनत ये सब सुन रही थी और वह मुस्कुराने लगी। रोते हुए शहज़ादी ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर लेटकर उसके हाथ में उसके माँ बाप की तस्वीर थी, जिसे देखकर वो रोने लगी। वो लोग एक एक्सीडेंट में वफ़ात पा गए थे। तब से शहज़ादी अपने दादी जान के साथ रह रही थी। शाह हवेली, जिसमें हर किसी के अपने पोर्शन बने हुए थे। शाह ताज बेगम के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा शाह आलम, जिसकी 2 बीवियाँ थीं। पहली बीवी जैस्मीन जो बेटे को जन्म देते हुए इंतकाल कर गई, जबकि दूसरी बीवी उनकी ख़ानदानी बीवी थी जो शाह ताज की सगी बहन की बेटी थी। शावेज़ जैस्मीन का बेटा था और उसकी रंगत और नकूश माँ पर गए थे, जबकि शख्सियत, रूप और गुस्सा बिल्कुल अपने बाप के जैसा था। दूसरे नंबर वाले बेटे शाह नवाज़ जो ख़ास सुलझे हुए और समझदार इंसान थे। उनकी बीवी बुशरा बेगम, जिन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटियों को, और वो ब्याह चुके थे, जबकि शाह मीर अभी पढ़ रहा था। कासिम मीर, जिनका नाम उनके मामू के नाम पर रखा गया था, उनकी एक बेटी थी जो कदरे सांवली सी थी। उसकी रंगत बहुत सख्त थी। कई करीमें इस्तेमाल करने पर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसने कोशिशें ही छोड़ दी। जिस तरह की उसकी रंगत थी तो शहज़ादी नाम उस पर सूट नहीं करता था। उसके चचाज़ाद और ख़ानदान के बाकी बच्चे उसके नाम का बहुत मजाक उड़ाया करते,
وہ اکثر اپنے باپ سے شکوہ کرتی کہ آخر اس نے اس کا نام شہزادی ہی کیوں رکھا۔ سب سے چھوٹے حاکم شاہ، جن کی بیوی زینت غصے کی بہت تیز تھی، اکثر اپنی لمبی زبان کی وجہ سے بی جان سے ڈانٹ کھاتی تھی، مگر باز نہیں آتی تھی کیونکہ حاکم شاہ سب سے چھوٹے تھے، اس لیے ان کے بچے بھی ابھی چھوٹے تھے اور اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ شاہ عالم اور قاسم میر کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے مری جانے کا پلان بنایا تھا اور بچوں کو وہ گھر چھوڑ گئے۔ انہوں نے بس کچھ دنوں کے لیے ہی جانا تھا، مگر راستے میں ان کے دشمنوں کو خبر ہو گئی اور انہوں نے ان کو ابدی نیند سلا دیا۔ یوں شاویز کے ساتھ شہزادی بھی یتیم ہو گئی تھی۔ شاویز تو بڑا تھا، سمجھدار تھا، مگر شہزادی ابھی بہت چھوٹی تھی۔ تب شاہ تاج بیگم نے شہزادی کو اپنی گود میں بھر لیا اور اس کی تربیت کرنے لگی۔ سب سے زیادہ وہ انہیں کی لاڈلی تھی۔ شاہ تاج بیگم کے شوہر جوان بیٹوں کی موت کی تاب نہ لاتے ہوئے بیٹوں کو دفنانے کے 1 ہفتے بعد ہی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ تب سارے گھر کی ذمہ داری شاہ تاج بیگم پر آ گئی تھی۔ تب سے لے کر اب تک وہ اس ذمہ داری کو خوب نبھا رہی تھی۔ شاہ تاج بیگم بیڈ پر روتے ہوئے اس منظر کو سوچنے لگی جب انہوں نے قاسم میر کے ہاتھوں سے پوتی کو لیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہاں تم لوگ انجوائے نہیں کر پاؤ گے اور بیٹی کو یہیں چھوڑ کر جاؤ، اور انہوں نے شاویز کو بھی اسی لیے نہیں جانے دیا تھا۔ اگر آج وہ دونوں ساتھ ہوتے تو شاید وہ اپنے بیٹوں کی یہ نشانیاں بھی کھو دیتی۔ وہ تو انہیں ایک کرنا چاہتی تھی، مگر ان پر حکم چلاتے ہوئے وہ یہ جان ہی نہیں پائی کہ کب وہ دل میں نفرت پیدا کر بیٹھی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے سے بھی کترانے لگے۔ آج کل انہیں زینت اور بشرا بیگم سے سازش کی بو آ رہی تھی۔ انہوں نے یہ بال دھوپ میں سویت نہیں کیے تھے۔ کچھ تو تھا جو ان دونوں میں چل رہا تھا، مگر وہ دونوں کیا چاہتی تھی اس بات سے شاہ تاج بیگم انجان تھی۔ دراصل بشرا بیگم چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے شاہ میر کو ولی عہد بنا دیا جائے اور زینت کی بیٹی ہانیہ سے اس کی بات پکی کر دی جائے۔ یوں وہ دونوں اس گھر پر راج کریں گے، مگر بی جان نے شاویز کو ولی عہد بنا کر ان دونوں کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ زینت کچھ کرو، میں شاویز کو ولی عہد بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ شاہ تاج بیگم کب تک زندہ رہیں گی؟ آج کل ان کی طبیعت بگڑنے لگی ہے اور سنا ہے کہ وکیل کو بلوا کر وصیت بھی لکھوا ڈالی ہے اور ہم سے چھپائی ہوئی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے وکیل کو کئی بار آتے جاتے۔ بشرا بیگم نے ہاتھ ملتے ہوئے زینت کو مخاطب کیا تھا۔ وہ جو انڈا پھینٹنے میں مصروف تھی فوراً سے جٹھانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھابھی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بی جان نے وصیت لکھوا بھی لی ہے اور ہمیں بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ زینت بیگم کا انڈا پھینٹتا ہوا ہاتھ رک چکا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ بی جان ان کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہیں، جبکہ بی جان کو پہلے ہی الہام ہو چکا تھا کہ یقیناً اب ان کے گھر کا شیرازہ بکھرنے والا ہے۔ ان کی کوشش تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنے بچوں کے فیصلے کر دے، یہ نہ ہو کہ کل کو وہ جائیداد کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کیس کیے کھڑے ہوں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، جیسے بی جان کہہ رہی تھی کہ وہ شاویز کی جگہ شاہ میر کو ولی عہد بنا دیں گی اور وہ شہزادی سے شادی کرے گا۔ مجھے تو منظور ہے، چاہے میرا بیٹا شہزادی سے شادی کر لے مگر اس گھر کا ولی عہد بن جائے۔ بشرا بیگم نے بے دھیانی میں کہا، جبکہ زینت کے تاثرات ہی بدل چکے تھے۔ بھابھی کہنا کیا چاہتی ہو؟ یعنی تم مجھ سے وعدہ کر کے کہ میری بیٹی کو بہو بناؤ گی، اب جائیداد کے لیے شہزادی کو بہو بنانے کو تیار ہو؟ ایسا میری بیٹی کے ساتھ کیسے کر سکتی ہو؟ زینت نے چھری کا رخ بشرا بیگم کی طرف موڑتے ہوئے سختی سے کہا تو ایک پل کو تو بشرا بیگم بھی ڈر گئی تھی۔ انہیں زینت سے اس بات کی امید نہ تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ ابھی ان دونوں میں بحث چل رہی تھی جب ملازمہ ان دونوں کو بلانے چلی آئی اور ایک بار پھر وہ سب شہزادی کے کمرے میں جمع تھے۔ بی جان اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں اپنی نانی اماں کے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ مجھے شادی ہی نہیں کرنی، فی الحال میں اپنی اسٹڈیز پر توجہ دینا چاہتی ہوں۔ شہزادی نے روتے ہوئے بی جان سے درخواست کی تھی۔ کسی اور کو پسند کرتی ہوگی، تبھی تو اس نے اتنا رونا ڈالا ہوا ہے۔ بی جان آپ بھی اس پر زور زبردستی کیوں کر رہی ہیں؟ زینت بیگم نے ہمیشہ کی طرح زبان سے آگ اگلی تھی۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں یا نہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنی بیٹی پر توجہ ڈالیے، اسے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ زندگی میں پہلی بار شہزادی نے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زینت کو جواب دیا تھا۔ وہ غصے سے تل ملا اٹھی، مگر بی جان کے منع کرنے پر وہ وہاں سے بڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی گئی، جبکہ بی جان شہزادی کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے لگی۔
وہ چاہتی تھی کہ شاویز اور اس کی شادی ہو جائے، ہمیشہ سے ہی ان کی یہی خواہش رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب شاویز کا وہاں سے گزر ہوا۔ اسے اس دن والا انکار یاد آ گیا اور وہ غصے سے کچن کی طرف بڑھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ تم نے سب کے سامنے میری عزت 2 کوڑی کی ہے، اب تمہیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ بس دیکھتی جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاویز اسے آخری وارننگ دیتے ہوئے کچن سے نکل گیا، جبکہ شہزادی ہونک بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص ہمیشہ اسے ذلیل کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، اور کاش شہروز نے پہلے ہی انکار کر دیا ہوتا۔ شہروز شاہ تاج بیگم کے چچا زاد کا پوتا تھا۔ بچپن سے شہزادی اس کی منگ تھی اور وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئی جب سے اس کی کزن اسمارا اور سائرہ کی شادی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی پڑ گئی تھی اور اس نے کوکنگ کو ہی اپنی مصروفیت سمجھ لیا تھا۔ حال ہی میں اس نے انٹر پیپر دیے تھے اور 2 سال اس کے ویسے بھی والدین کی وفات کی وجہ سے ضائع ہو گئے تھے۔ اسے شروع سے ہی لیٹ ایڈمیشن کروایا گیا تھا، کیونکہ ماں باپ کی موت کے بعد وہ اکثر بیمار رہتی۔ بی جان اس کو لے کر بہت پوزیسو تھی۔ وہ شاویز کی باتوں پر غور کر رہی تھی جب ملازمہ اسے بلانے چلی آئی، اور اس نے ملازمہ کو غصے سے دیکھا اور بی جان کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کل جا کر اپنا آگے ایڈمیشن کروانا، اگر پڑھنا چاہتی ہو تو اب تمہیں کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ بی جان رخ موڑے یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ان سے ناراض ہے۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی اور ہونٹ کچلتی رہی۔ جب بی جان کی بات ختم ہو گئی تو وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بی جان کو کچھ بھی کہنے کا حق کھو چکی ہے۔ اس نے سب کے سامنے بی جان کے فیصلے کو انکار کر کے ان کا مان توڑ دیا ہے۔ انہیں سنبھلنے میں وقت لگے گا۔ 2 دن بعد میں جا رہا ہوں اور تم اپنے ڈاکیومنٹس لے کر آ جانا۔ شامیر نے جلدی سے شہزادی کو اطلاع کرتے ہوئے اپنا والیٹ اور موبائل سنبھالا تھا۔ شہزادی نے بات سنتے ہی فوراً کھانا ختم کیا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عبایا پہنے شامیر کی گاڑی کی طرف چلی آئی، جہاں وہ باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے سوچا بھی ہے کہ کہاں ایڈمیشن لوگی یا ایسے ہی چلی آئی؟ شامیر خاصا غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے ابھی سوچا نہیں، وہیں جا کر پتہ چلے گا، شہزادی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ سوچ تو اس نے رکھا تھا مگر وہ اسے بتانے سے گھبرا رہی تھی، کہیں وہ اس کا مذاق ہی نہ اڑائے۔ شاویز تو کہہ رہا تھا کہ BS اکنامکس میں ایڈمیشن کروانا ہے، تم نے اس سے بات کی تھی کیا؟ وہ مصروف سے لہجے میں بات کرتا ہوا موبائل پر نظریں گاڑے ہوئے تھا، جبکہ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ شامیر نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا اور اپنے ساتھ لے کر یونیورسٹی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس حق میں نہ تھا کہ وہ اسی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے، مگر فی الحال مجبور تھا۔ بی جان کا حکم تھا اور وہ ان کی نظروں میں اچھا بننے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی بدمزگی نہ ہو۔ یونیورسٹی میں رش بڑھ چکا تھا، اسٹوڈنٹس کے پیپرز تھے اور پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ شامیر بھی گرمی اور رش کی وجہ سے غصے کا شکار ہو رہا تھا اور وہ بار بار شہزادی کو ڈانٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے رو رو کر اس کا کاجل پھیل چکا تھا۔ تم یہیں رکو، میں آتا ہوں، یہ ڈاکیومنٹس جمع کروا دوں تو پھر گھر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر شامیر ایڈمن کے آفس کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی رہی۔ یہاں قدرے رش کم تھا، اسٹوڈنٹس کتابوں پر جھکے پڑھنے میں مصروف تھے، اور اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے پیچھے لے جانے لگا۔ اس نے چلا کر اپنا دفاع کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ رہی۔ چکراتے سر کے ساتھ جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک سفید کمرہ تھا جس میں ایک میٹرس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ہر چیز سفید تھی، جسے دیکھ کر اسے چکر سے محسوس ہوئے۔ پہلے ہی دماغ گھوم رہا تھا اور اب سارے سفید کمرے کو دیکھ کر اسے وحشت سی ہونے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ کسی نے اسے اغوا کر لیا ہے، مگر وہ تو کسی سے دشمنی بھی نہیں رکھتی تھی۔ آخر اسے یہاں کون لایا تھا؟ اس نے گھبرا کر ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھاری قدموں کی آواز سنائی تھی۔ وہ دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری گمنام دنیا میں تمہیں خوش آمدید۔ وہ سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں کا دروازہ بھی سفید تھا۔ پہلے تو معلوم ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ وہاں کوئی دروازہ بھی ہے، مگر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو شہزادی کو علم ہوا کہ یہاں ایک دروازہ بھی ہے جس پر سفید رنگ کر کے اسے دیوار کے جیسا کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی پہچان نہ پائے۔ شاویز بھائی،
آپ نے مجھے اغوا کیا ہے؟ وہ بے یقینی سے الفاظ ادا کرتے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اپنے ہی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈال چکا تھا۔ وہ شاویز جس سے تم نے شادی سے انکار کیا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے جو مجھے ذلیل کیا ہے وہ ضلالت ہوتی کیا ہے۔ تم نے خود بھی جان کو بولا کہ اگر انہوں نے تمہیں شادی کرنے پر مجبور کیا تو تم گھر چھوڑ جاؤ گی۔ دیکھو، انہوں نے تمہیں مجبور کیا اور تم نے گھر چھوڑ دیا۔ وہ معصومیت سے کہتا ہوا اس پر الزام لگا چکا تھا۔ نہ جانے وہ گھر والوں کو کیا کہہ کر آیا تھا۔ جانتی ہو کہ میں نے گھر والوں کو کیا کہا ہے؟ معصومیت ابھی بھی لہجے میں ہنوز قائم تھی۔ وہ گھبرا کر آنکھیں میچ گئی۔ میں نے گھر والوں کو بولا ہے کہ جب میں شہزادی کو یونیورسٹی سے لینے گیا تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ کیمرے چیک کیے تو وہ کسی لڑکی کے ساتھ چلی گئی، اور جب میں نے اس کے نمبر پر رابطہ کیا تو اس نے آخری بار کال اٹھاتے ہوئے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے دوبارہ یا شاہ حویلی میں سے کسی نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ خود کو ختم کر لے گی۔ مختصر بات یہ کہ ہم تم سے رابطہ نہ کریں کیونکہ تم جسے پسند کرتی تھی اس کے ساتھ جا چکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ زور زور سے کہے لگانے لگا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے شاویز بھائی، پلیز بولیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ ایسا مت کریں شاویز بھائی، سب مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور بی جان تو مر جائیں گی، پلیز ایسا مت کریں۔ اور روتے ہوئے ابھی تک اس کے سامنے وہ ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ شاویز نے جوتے سمیت پیر اس کے دونوں ہاتھوں پر رکھا اور رگڑتے ہوئے بغیر اس کے درد کی پرواہ کرتے اس کی چٹیا سے اسے کھینچتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی تذلیل کا بدلہ نہیں لوں گا؟ اب دیکھتی جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہیں اپنی عزت کی بہت پرواہ ہے نا؟ آج میں اس عزت کو روند آیا ہوں۔ وہ خباثت سے ہنستے ہوئے کہیں سے بھی وہ شاویز نہیں لگ رہا تھا جو شاہ حویلی کا ولی عہد تھا۔ میرے ساتھ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ روتے ہوئے جلدی سے دوپٹہ شانے پر پھیلاتے ہوئے دور ہوئی تھی، مگر شاویز ایک جھٹکے سے اسے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں بیوی نہیں رکھیل بنا کر رکھوں گا، ساری زندگی تم عزت پانے کے لیے تڑپتی رہو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تاکہ وہ دروازے سے باہر نکل سکے۔ جتنا چلانا ہے چلاؤ، یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے اور نہ تو باہر کی آواز اندر آئے گی اور نہ ہی یہاں کی آواز باہر جائے گی، سمجھی تم؟ وہ سختی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ چھٹک چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی جبکہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ 2 دن اس نے بھوک اور پیاس سے بلکتے ہوئے گزارے۔ تیسرے روز شاویز ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے اس کمرے میں چلا آیا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی خوف اور ڈر کے مارے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ پہل تو اس نے شاویز کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ بہت بھوکی تھی۔ شاویز کے جوس کا گلاس بڑھاتے ہوئے وہ ایک سانس میں پی گئی۔ جیسے ہی اس نے پیا اسے چکر آنے لگے۔ اس کے بعد اسے یاد نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک انجان کمرے میں موجود تھی جس میں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ وہ باریکی سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ابھی اٹھ کر بیٹھی ہی تھی جب شاویز کمرے میں چلا آیا اور آتے ساتھ ہی اس نے ایک لال دوپٹہ اسے پہنایا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نکاح خواں اور کچھ گواہان کمرے میں شامل ہوئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شہزادی بنت قاسم میر شاہ، آپ کا نکاح شاویز والد شاہ عالم حق مہر 5 لاکھ روپے ادا کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ شہزادی نے حیران ہو کر شاویز کی طرف دیکھا تھا۔ وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ شہزادی نے نفی میں سر ہلایا تو شاویز نے جلدی سے اپنی جیب میں سے پستول نکالی اور ٹیبل پر رکھ دی۔ اس نے فوراً سے قبول ہے کہا اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ مسز شاویز بن چکی تھی، جس پر اسے سب سے زیادہ دکھ تھا۔ وہ شخص اس کی قدر نہیں کرے گا، یہ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ نکاح کو کچھ دیر ہوئی تھی کہ ایک لڑکی جو شاید پارلر والی تھی وہ بہت سارا سامان لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ شہزادی پہلے تو ڈر گئی مگر ایک لڑکی کو اپنے سامنے دے کر مطمئن ہو گئی۔ میڈم، مجھے شاویز سر نے بھیجا ہے، آپ کا برائڈل میک اپ کرنا ہے اور آپ کا لہنگا بھی میرے پاس ہے۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو کام شروع کرتے ہیں، وہ پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے دو ٹوک بات کر گئی تھی۔ شہزادی اسے یہاں سے بھاگنے کے لیے ساتھ مانگنا چاہتی تھی مگر اس لڑکی کے دو ٹوک انداز نے اسے خاموش کروا دیا۔
وہ لڑکی خاصی تیز تھی، 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے تیار کر کے وہ جا چکی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنا آپ دیکھنے لگی۔ جس شادی سے اس نے انکار کیا تھا، آج اسی شخص کی بیوی بننے وہ کھڑی تھی، اور اس انکار کی وجہ سے آج وہ اپنوں سے دور ہو گئی تھی، اور مجبوری میں ایسے شاویز سے نکاح بھی کرنا پڑا۔ اس کی مرضی کا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، الٹا اس نے بہت کچھ کھو دیا۔ غصے میں وہ سارے زیور اتارنے لگی، مگر اس سے پہلے اس کمرے میں شاویز داخل ہوا۔ اسے چینج کرتا ہوا دیکھ اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور شہزادی کو بازوں سے دبوچتے ہوئے اپنے قریب کیا۔ غصے سے دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، میری اجازت کے بغیر تم نے ایک چوڑی بھی اتاری تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کہ شادی میں نے صرف انتقام کے لیے کی ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایسی شادیاں کس طرح چلتی ہیں۔ وہ غصے سے اسے دوبارہ صوفے پر دھکا دے چکا تھا۔ تمہارے لیے سرپرائز بھی ہے، یوں سمجھ لو کہ منہ دکھائی کا گفٹ۔ وہ خباثت سے ہنستے ہوئے ایک بار پھر اس کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ اس کی قربت سے پریشان ہو کر وہ تھوڑا سا دور ہوئی تھی، مگر شاویز کے غصے سے گھورنے پر وہ واپس سے اپنی جگہ پر آ گئی۔ میں نے تم سے نکاح تو کر لیا ہے، مگر میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اس چیز کی ٹینشن تم مت لو۔ یہ تصویریں جو میں نے تمہاری بنائی ہیں، یہ تو میں بی جان کو بھیجوں گا کہ تم نے شادی کر لی ہے، اور تمہاری منہ دکھائی کا گفٹ جانتی ہو کیا ہے؟ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ شہزادی کی روح کانپ گئی۔ وہ کیا کرنے والا تھا وہ یہ جان چکی تھی۔ شاویز نے فوراً بی جان کو فون ملایا، اور تھوڑی دیر کے بعد بی جان کی غصے میں آواز گونجی، جہاں بھی وہ دکھے اس کو ختم کر دینا۔ میں نے اسے پیار محبت ہر چیز دی تھی، مگر اس لڑکی نے ہر چیز ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا۔ وہ لڑکی حویلی زندہ واپس نہیں آنی چاہیے، اور اگلے مہینے تمہارا اور نمرا کا نکاح ہے، سو نمرا کو بھی اطلاع کر دینا کہ ہم اس کے گھر رشتہ لا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر بی جان بغیر شاویز کی بات سنے کال کٹ کر چکی تھی، اور وہ بھول چکی تھی کہ بے شک شاہ ظلم و ستم چھوڑ چکے تھے، مگر آج بھی ان کی بیٹیوں کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ جتنے بھی رحم دل نظر آئیں، مگر وہ ایسا کام کرنے والی اپنی بیٹیوں کو زندہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ کیا کیا ہے تم نے؟ شہزادی نے آگے بڑھ کر شاویز کا کالر تھامتے ہوئے سختی سے پوچھا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے ہڑبڑا کر رہ گیا۔ جو تم نے کیا تمہیں اس کا بدلہ ملا ہے، دور رہو مجھ سے۔ تم جیسی کالی عورت کے قریب بھٹکنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادی کو دور کیا، اور وہ ہمیشہ اس کی رنگت پر چوٹ کر جاتا تھا۔ اپنی اتنی بے قدری پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر چینج کرنے جانے ہی والی تھی جب شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے آہستہ سے کھینچتے ہوئے سنگھار میز کے سامنے لے گیا، جہاں ان دونوں کا عکس نمایاں ہو رہا تھا۔ تمہیں یہ تصویر پرفیکٹ لگ رہی ہوگی، مگر اس میں واضح فرق موجود ہے۔ تمہارے قد اور تمہاری رنگت کا ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں کسی شفاف پانی کی طرح، اور تم وہ کیچڑ ہو جس سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی رنگت کا مذاق اڑانے لگا، جبکہ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے امید نہیں تھی کہ شاویز اسے ایسے بھی کہہ سکتا ہے، حالانکہ پارلر والی کے میک اپ کی وجہ سے اس کی رنگت خاصی دکھائی دے رہی تھی۔ جب میں اتنی ہی ناپسند تھی تو پھر کیوں مجھ سے نکاح کیا ہے؟ وہ حلقے کے بل چلاتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی، صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے، وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ اچانک بجلی چلی گئی تو خوف کے مارے شہزادی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی، مگر کھڑکی میں سے 14ویں کے چاند کی روشنی چھن چھن کر ہوتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ تو سکتے تھے، مگر شاویز اس کی رنگت کا مذاق اڑائے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ شہزادی، تم کہاں ہو؟ مجھے تم دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ طنز کرتے ہوئے باقاعدہ ہاتھ لہراتے ہوئے اسے ڈھونڈنے لگا، جبکہ شہزادی اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہی کھڑی تھی۔ اس کی اس تذلیل پر وہ آنسو بہانے لگی۔ دراصل تم اتنی کالی ہو کہ اندھیرے اور تم میں فرق نہیں کر پا رہا، ذرا کھڑکی کے سامنے آنا۔ وہ ابھی بھی زیر لب مسکراتے ہوئے اس کی رنگت کا مذاق اڑا گیا۔ وہ تل ملا اٹھی، مگر شاویز کو کچھ کہنے کا حوصلہ اس میں بھی نہ تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ایک سنائے گی تو بدلے میں وہ اسے 4 باتیں سنائے گا۔ خاموشی سے وہ پلٹی تو پائل اور چوڑیوں کی چھنکار نے شاویز کو متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی لائٹ آن کی تو دیکھا کہ لال جوڑے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی،
मगर वो इजहार नहीं कर पाया। बड़ी बड़ी काली आंखें, जिन पर मुड़ी हुई पलकें एक अलग ही सहरतारी कर रही थी। बेशक रंगत उसकी सांवली थी, मगर होंठ उसके फिर भी गुलाबी थे। छोटी सी नाक जो आंखों और होंठों के दरमियान फासला बनाए खड़ी थी। भरे हुए गाल जो उसके चेहरे को एक ख़ास बनावट दिए हुए थे। वो खूबसूरत तो थी, मगर एक रंगत थी जो उसके हुस्न को मान कर रही थी। आज मेकअप की वजह से वो रंगत भी छुप गई। वो लहंगा उसे खासा तंग हो रहा था, जिसकी वजह से उसके जिस्म की बनावट शावेज़ को नज़रें चुराने पर मजबूर कर रही थी। काली अंधेरी रात, दिसंबर की ठठरती रातें, जब चांद की रोशनी खिड़की से कमरे में दाखिल हो रही थी। हर चीज़ ने माहौल पर सहरतारी किया हुआ था और शावेज़ ने पहली बार बग़ैर उसकी रंगत का मजाक उड़ाए उसकी तरफ कदम बढ़ाए। खौफ के मारे उसकी सांसें कहीं अटक गई थी। वो धीरे धीरे शहजादी की तरफ बढ़ने लगा। वो पीछे की तरफ कदम ले रही थी, मगर कब तक वो शावेज़ से बच सकती थी। वो दीवार के साथ लगी और शावेज़ ने उसके दोनों बाजू मोड़ते हुए कमर के गिर्द हैमाइल किए और अभी उसके कान के करीब ही हुआ था कि लाइट आ गई। वो जल्दी से दूर हुआ था। शहजादी भी अपने होशो हवास में वापस आई और शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अभी वो नहाकर बाहर ही निकली थी जब शावेज़ उसके करीब आया। तो मेरी गुर्बत की हकदार नहीं हो। आइंदा मुझसे फासला बनाए रखना, वरना मैं कुछ गलत कर बैठा तो बाद में मुझे मत कोसती रहना। मैंने ये शादी सिर्फ बदले की बुनियाद पर की है और जल्द ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस बात को अपने छोटे से जहन में बिठा लो। उसने ज़ोर से उसके सर को पीछे की तरफ धक्का देते हुए उसके हाथ से तौलिया खींचा था। एक बार फिर वो रोने लगी। न जाने वो कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई थी। आधे घंटे के बाद वो नहाकर निकला तो शहजादी बेड पर सोते हुए ये जताने लगी कि वो गहरी नींद में है। शावेज़ ने कमरे की लाइट ऑफ की और खामोशी से आकर बेड पर लेट गया। उसने जो चाहा था वो पा लिया था। अब वो निम्रा से शादी कर सकता था और उसे रोकने वाला भी कोई ना था। शहजादी नामा कांटा उसकी ज़िंदगी से निकल चुका था और मैं जानता हूँ कि तुम जाग रही हो, तो मुझे मेरा हक लेने से नहीं रोक सकती। ये कहकर वो उसके करीब बढ़ा, मगर इससे पहले शहजादी उठ खड़ी हुई। वो जाने ही लगी थी जब उसने अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे वापस से बेड पर खींचा। वो घबरा गई, मगर मज़ाहमत ना कर पाई। सुबह 8 बजे शावेज़ की आंख खुली तो देखा कि वो खिड़की के पास खड़ी अपने बाल सुखा रही थी। उसके लंबे बाल किसी आबशार की तरह उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। एक पल को तो वो उसके बालों की सहर में खो चुका था। वो किसी गैर मरई कशिश के तहत बेड से उठा और छोटे छोटे कदम उठाते शहजादी की तरफ बढ़ा। वो खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ी थी। देख नहीं पाई कि शावेज़ उसके पीछे खड़ा है और उसने शहजादी के बालों में हाथ फेरते हुए उन्हें आगे ही तरफ किया और ख़ुद उसकी कमर में बाजू हैमाल किए खड़ा हो गया। उसका सर शहजादी के कंधे पर था और शहजादी की सांस अटक चुकी थी और दिल की धड़कन ने हर तरफ शोर बर्पा कर दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे अभी दिल बाहर आ जाएगा। शावेज़ ने जैसे ही उसके बाजू से पकड़ते हुए अपनी तरफ उसे मोड़ा, उसकी शक्ल देखते ही वो शदीद गुस्से में आ गया। बिना किसी गलती के उसने ज़ोरदार थप्पड़ शहजादे के मुंह पर दे मारा। वो होंक बनी उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शावेज़ उस पर हाथ भी उठा सकता है। इस चेहरे से सख्त नफरत करता हूँ। आइंदा मेरे सामने आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? वो सख्ती से कहता कमरे से निकल गया, जबकि शहजादी रोने लगी और उसकी तो कोई गलती भी ना थी। वो शख्स रिवायती मर्द था, जब चाहता उसे मोहब्बत जताता और जब गुस्सा आता तो उसको मारने पीटने लग जाता। सारा दिन शहजादी उसका इंतज़ार करती रही, मगर वो नहीं आया और उसमें भागने की भी हिम्मत न थी, क्योंकि शाहनवाज के आदमी उसे पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। उसने घर का जायज़ा लेना शुरू किया तो इसमें उसकी चची जैस्मीन की मुख्तलिफ फ़ोटोज़ और उसकी चीज़ें पड़ी हुई थी, जिसे शावेज़ ने बड़ी अकीदत से रखा था। सारा दिन इंतज़ार करने के बाद भी जब शावेज़ घर नहीं आया तो भूख से उसके पेट में दर्द होने लगा। सोने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। न जाने कब उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में थी जब उसे अपने इर्द गिर्द किसी की ऊंची आवाज़ में रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी, क्योंकि शावेज़ तो नहीं आया था और घर में वो अकेली थी। जल्दी से लाइट ऑन की तो ये देखकर वो हैरान रह गई कि
शावेज मुंह पर तकिया रखे रो रहा था। वो 30 साला मर्द जिसके कद 6 फुट और कुछ इंच था, वो मुंह पर तकिया लिए बच्चों की तरह रो रहा था। पहले तो शहजादी को अपनी आंखों पर यकीन आया कि सामने शावेज मौजूद है, मगर फिर बीवी होने के तहत वो परेशान हो गई। फ़ौरन से शावेज की तरफ बढ़ी। आप ठीक तो हैं? इस तरह क्यों रो रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? वो घबराते हुए उसके पास जगह बनाते हुए बैठ चुकी थी। वो उसे जितना धुतकारता था मगर वो कभी भी उससे दूर नहीं रह पाती थी। वो कह रही है कि वो मुझे छोड़कर अपने चचा साहब से शादी कर लेगी। मैं ऐसे कैसे होने दे सकता हूँ? मैं पिछले 8 सालों से उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ये कहकर वो ज़ारों की तरह रोने लगा और वो करवट बदल कर बिल्कुल सीधा बेड पर लेट चुका था, जबकि उसको इस हालत में देखकर शहजादी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो मर्द वाकई में 30 बरस का है। हौसला करें, निम्रा ऐसा नहीं कर सकती, वो भी तो आपसे मोहब्बत करती है। शहजादी ने दिल पर पत्थर रखते हुए ये जुमले अदा किए, हालांकि वो भी जानती थी कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। नहीं, वो मुझे छोड़ देगी और मैं उसे जानता हूँ। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। वो बच्चों की तरह रो रहा था। मगर वो आपसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? पहले तो वो मान गई थी ना? शहजादी ने नरमी से सवाल पूछा, मुबादा वो गुस्सा ना हो जाए। और तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। उसे मेरे निकाह का इल्म हो चुका है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तुम ही हो जिसकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। उसने ज़ोर से शहजादी को धक्का दिया तो वो नीचे जा गिरी और उसकी आंखों में बेकदरी के आंसू एक बार फिर उमड़ आए, लेकिन वो उसे उसके बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। शावेज ने जैसे ही करवट लेकर दूसरी तरफ मुंह किया, वो जल्दी से बेड पर आ बैठी। उसकी टांग में दर्द हो रहा था, मगर फ़िलहाल उसे अपनी फ़िक्र ना थी। बीजान हमेशा कहा करती थी कि मर्द ऐसे नहीं रोते। यकीनन वो लड़की उसके लिए बहुत अहमियत रखती थी, तभी तो वो इस तरह रोए जा रहा था। बेशक वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी, मगर वो उसे इस हालत में भी नहीं देख सकती थी। उसकी बीवी थी, उस पर जायज़ हक रखती थी और शावेज सर में दर्द की वजह से अपने सर में मुक्के मार रहा था। वो जल्दी से उसके करीब बैठी और उसका सर दबाने लगी और शावेज को कुछ सुकून महसूस हुआ। सारी रात वो रोते हुए निम्रा और अपनी बातें शहजादी को बताता रहा। अगर वो अपने होश व हवास में होता था तो कभी भी उस लड़की को कुछ बताना मुनासिब नहीं समझता, जैसे वो नफ़रत का इजहार सरेआम करता था। सुबह 10 बज गए, मगर वो उठा न था। शहजादी को परेशानी लाहक हुई और वह जल्दी से कमरे में आई और देखा कि वो अभी तक अपना सर मसल रहा था। उसने जल्दी से चाय और दवाई पेश की। नाश्ता करने के बाद वो गोलियां खाकर सो गया और शहजादी सारा दिन उसका सर दबाती रही। सारी रात की बेचैनी की वजह से न जाने उसकी कब आंख लग गई। जब शावेज जागा तो वो बेड की टेक से पुश लगाए सो रही थी। उसके लंबे बाल हर तरफ बिखरे हुए थे और उसे लंबे बाल बहुत पसंद थे, मगर निम्रा को कोफ्त होती थी। उसने बाल कटवा दिए थे और आज खुदा ने उसको उसकी पसंद के मुताबिक बीवी दी थी, मगर वो मोहब्बत तो किसी और से करता था और इसलिए वो शहजादी की कदर नहीं कर पाया। मगर वो इस बात से अनजान था कि वो लड़की उसके दिल में पहले ही जगह बना चुकी है। उसने मोहब्बत पाश नज़रों से शहजादी को देखा, क्योंकि निम्रा की बेवफाई ने उसे तोड़ कर रख दिया था और वो किसी और से निकाह कर चुकी थी। मगर शहजादी उसकी वफादार बीवी थी। मगर उस वक्त उसके कानों में वही जुमला गूंजा कि मैं शावेज से शादी नहीं करना चाहती। तब अन्ना आड़े आ गई और वह बगैर नरमी का मुजाहरा किए बेदर्दी से उसे दूर करते वॉशरूम में जा घुसा। वो नींद में कसमस आई। वो उस दिन ऐसा गया कि 2 महीने तक गायब रहा। काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत ख़राब थी और पिछले 2 महीने से शावेज घर नहीं आ रहा था। एक मुलाजिम राशन दे जाया करता और वो उस घर में कैद होकर रह गई थी। यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती थी और यहाँ से जाती भी तो कहाँ जाती। जिन दिनों उसे इल्म हुआ कि वो हामला है, उसने फ़ौरन शावेज को फ़ोन किया और वो बहुत अरसे बाद उस छोटे से घर में वापस आ गया। शहजादी बहुत पुरजोश थी। उसे लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जैसी सांवली लड़की से शादी करके मैंने तुम पर एहसान किया। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बच्चे को जन्म देकर तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी? तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो उसके सिर पर चिल्लाते हुए बेदर्दी से कह गया, जबकि शहजादी की रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहता, सो बेहतर है कि तुम अबॉर्शन करवा लो।
وہ سخت جملے ادا کرتے ہوئے رخ پھیرے کھڑا تھا، جبکہ شہزادی کی تو دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اس بچے کو جنم دوں گی اور چاہے آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں، وہ ڈٹھائی سے کہتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اگر وہ بچہ تمہارے جیسا ہوا، وہ حقارت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو پھر میری زندگی میں واپس آنے کی ضرورت نہیں، اور اس دن بچہ لے کر میری زندگی سے دفع ہو جانا، کیونکہ میں تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہاری منحوسیت کی وجہ سے میں نے نمرا کو کھو دیا۔ میں نفرت کرتا ہوں تم سے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا، جبکہ وہ رونے لگی۔ کیا وہ اتنی بے مول تھی؟ یہ اپنے شوہر کے ہاتھوں کر دی گئی تھی۔ شاویز کے دل میں وہ جگہ بنا چکی تھی اور وہ اسی چیز کا غصہ اس پر نکالتا تھا۔ وہ جتنا اس سے دور جاتا، وہ اس سے زیادہ اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ شاپنگ مال میں داخل ہوا تو نمرا کو اس کے کزن کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ عورت جو اس سے محبت کے دعوے کرتی تھی کتنا بدل گئی تھی، اور وہ کسی اور مرد کی باہوں میں باہیں ڈالے مسکراتے ہوئے شاویز کے پاس سے گزری، اور اس نے شاویز کی طرف دیکھا تک نہ۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ وہ عورت تمہارے قابل نہیں ہے۔ بے شک ساری دنیا گھوم لو اور اپنی خاندانی بیوی جیسا مخلص کسی کو بھی نہیں پاؤ گے۔ بی جان کا کہا ہوا جملہ اس کے کان میں گونجا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ ایک نظر نمرا پر ڈالی، اور وہی اس عورت کی وجہ سے اپنی بیوی کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا اور وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ آپ یہاں؟ شہزادی نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ کیا ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا ایک عورت سے دھوکہ کھائے ہوئے شخص کو تم سنبھال سکتی ہو؟ وہ ایک سانس میں کئی سوال کر گیا تھا۔ شہزادی نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا چکا تھا۔ اچانک کایا پلٹ جانے سے وہ حیران تھی۔ بی جان کہتی تھی کہ مرد باہر کی عورت کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ اسے دھتکار نہ دے۔ دوسری عورت سے دھوکہ کھانے کے بعد ہمیشہ وہ اپنی خاندانی بیوی کے پاس لوٹ آتا ہے۔ وہ بھی لوٹ آیا تھا۔ شاویز نے حویلی جانا کم کر دیا۔ وہ اس کا خیال رکھتا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کی پرواہ کر رہا ہے یا آنے والے بچے کی۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے 2 دن کے بعد ڈیٹ دے دی اور شہزادی بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ملازم بخشو اپنی بیوی کو لے آیا تھا، جو آج کل اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کا خیال رکھتی تھی۔ میں حویلی چھوڑ آیا ہوں، شاویز نے لب بھینچتے ہوئے ضبط سے کہا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جہاں میری بیوی کی کوئی عزت نہیں، میں وہاں نہیں رہ سکتا۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے اور پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں اپنا رویہ تمہارے ساتھ بہتر کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں بہت گھٹیا انسان ہوں اور میں نے ہر کسی کے ساتھ برا کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ہمیشہ کی طرح وہ پھر سے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں یعنی شاویز شاہ یہ اعتراف کرتا ہوں، مجھے شہزادی شاہ سے محبت نہیں، عشق ہے۔ وہ اونچی آواز میں اعتراف کیے مسکرا رہا تھا۔ شہزادی کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کی بڑی سے بڑی غلطی بھی معاف کرنے کی استطاعت رکھتی ہوں، وہ نرمی سے بولی تھی اور خوش ہو کر شاویز نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ اپنے بچے کے لیے بہت کچھ لے کر آیا تھا، جسے دیکھ کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس روز شہزادی کی طبیعت خراب ہوئی، اس روز بی جان نے فون کر کے اسے حویلی واپس آنے کا حکم دیا۔ وہ اسے معاف کر چکی تھی، مگر شاویز نے ولی عہد بننے سے انکار کر دیا تھا اور بی جان کو بہت برا لگا، مگر انہیں امید تھی کہ جلد ان کا پوتا ان کا کہا مان لے گا۔ انہوں نے یہ فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ شہزادی کی خراب طبیعت کی خبر سنتے ہی سبھی گھر والے ہسپتال میں جمع ہو چکے تھے اور 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد بالآخر ایک بچے کی رونے کی آواز ہر طرف گونج اٹھی تھی۔ سبھی گھر والوں کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ بشریٰ بیگم بھی خوش ہو گئی تھی کیونکہ ان کے بیٹے شامیر کو ولی عہد کا عہدہ دے دیا گیا تھا اور اس کی منگنی ہانیہ سے کر دی گئی۔ ہر چیز معمول پر لانے کے لیے وہ خود ولی عہد کے عہدے سے ہٹ گیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کا برا نہیں چاہ سکتا۔ خاص کر شہزادی نے اپنی فرما برداری سے جو اس کے دل میں جگہ بنائی، وہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ لوگ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلے جائیں گے، اور جہاں اس کے والد رہا کرتے تھے۔ نرس نے قدر سامنے بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ شاویز کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اسے مبارکباد دی تھی۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ جیسے ہی ڈاکٹر وہاں سے گزری تو شاویز نے نرمی سے پوچھا۔ آئی ایم سو سوری، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے۔
وہ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں اطلاع دیتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ شاویز کی تو دنیا ہی تاریک ہو چکی تھی۔ اس نے بچہ بی جان کو تھماتے ہوئے لیبر روم کا رخ کیا، جہاں وہ بے سد ہو کر بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس نے شہزادی کو بے جان وجود کو جھنجھوڑ ڈالا۔ بی جان روتے ہوئے وہیں چلی آئی۔ شاویز بس کرو، اسے آج تو تکلیف نہ دو، وہ جا چکی ہے۔ بی جان میں بہت برا ہوں اور مجھے سخت سزا دے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر اپنے جیسا بچہ پیدا کیا تو میری زندگی سے نکل جانا۔ دیکھیے نا، وہ چلی گئی بی جان۔ بی جان، اسے روکیے، آپ کا کہا تو وہ مانتی ہے۔ اسے کہیے نا کہ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گا۔ نمرا کے چھوڑنے کے بعد اس نے جس طرح مجھے سنبھالا تھا، آج میں اس کی وجہ سے زندہ ہوں اور وہ میری وجہ سے مر گئی۔ 6 فٹ کا وہ آدمی زاروں کے تار ہو رہا تھا، اور اس کے رونے اور چلانے کی آوازوں کی وجہ سے بہت سے لوگ متوجہ ہو چکے تھے، جبکہ ہسپتال کے در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ شاہ حویلی کا ہر فرد آنکھوں میں آنسو لیے اس مضبوط مرد کو دیکھ رہا تھا جو اپنی بیوی سے نفرت کے دعوے کرتا تھا، اور آج اسی کی محبت میں کسی بچے کی طرح وہ دھاڑی مار کر رو رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو دیکھ رہے تھے، جو بظاہر تو بہت غصے اور روب والا دکھائی دیتا تھا، مگر آج ایک عورت کے لیے بغیر اپنے رتبے کی پرواہ کیے زمین پر بیٹھا وہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے اپنی مری ہوئی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اچانک وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرا اور ڈاکٹر کا عملہ متحرک ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے کمرے میں وہ موجود تھا، ساتھ اس کا بچہ سو رہا تھا، اور بی جان آنکھیں موندے اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ جاننے والی جا چکی تھی، مگر اسے اپنے بیٹے کے لیے زندہ رہنا تھا۔ وہ آج سرعام اقرار کرتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ اس کی فرما بردار بیوی تھی اور اس کے ایک بار کہنے پر اس کی زندگی سے بے دخل ہو گئی تھی۔ اب یہ افسوس ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔